सूरत अल-हज की 38 नंबर आयत है 38। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनु इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खव्वानिन कफूर। अल्लाह ताला दिफा करता है उन लोगों का जो ईमान लाए हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खव्वानिन कफूर। अल्लाह ताला हर खाइन और नाशुक्रे को नहीं पसंद करता। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह इस आयत के सबब नुज़ूल में फरमाते हैं, रुविया अन्नहा नज़लत बिसबबिल मुअमिनीन लम्मा कसरू बिमक्का, कि ये आयत उन अहले ईमान के बारे में नाजिल हुई है, ख़ास अहले ईमान के बारे में नाजिल हुई है उस वक्त जब मक्का में उनकी कसरत हो गई थी। वह आज़ाहुमुल कुफ़्फ़ार, और कुफ़्फ़ार उनको तकलीफ़ें दे रहे थे। वहाजर मन हाजर इला अर्दिल हबशा, फिर इजाज़त मिली थी हिजरत की, तो जो हिजरत कर सका उसने हबशा की तरफ हिजरत कर ली। तो पीछे जो बचे थे उनमें कुछ अहले ईमान ने ये सोचा, अराद बअद मुअमिनीन मक्का, मक्का वालों ने, मक्का में जो पीछे रह गए थे उनमें से कुछ लोगों ने ये सोचा, अन यक़्तुला मन अमकनहु मिनल कुफ़्फ़ार, कि जिस पर भी दाव चलेगा अहले मक्का में से, कुफ़्फ़ार में से, उसको कत्ल कर देंगे। ये उन्होंने प्लान बनाया। कुछ जब सब चले गए हिजरत में करके, पीछे कुछ रह गए, तकलीफ़ें होती थी, तकालीफ देते थे, अजाब देते थे गरीब मुसलमानों को, तो ये प्लान बनाया उन्होंने जिहाद का। जैसे आज हम प्लान बनाते हैं, कुफ़ार का जुल्म हम पर उरूज पर है और जगह जगह तकालीफ है, मुश्किलात हैं मुसलमानों के लिए, ये सब हालात सामने आते हैं तो तरह तरह के प्लान भी आते हैं। इसी तरह उन अहले ईमान ने प्लान बनाया, और देखें वो सहाबा थे कि जिस पर भी दाव चलेगा कत्ल करेंगे। यानी इससे पहले क्या था, बर्दाश्त का हुक्म था, और क्योंकि ऐलान जंग नहीं था, हम उनके साथ रह रहे थे, मक्का की स्टेट, कुफ़ार की स्टेट में रह रहे थे, एक शहरी बनकर रहने का हुक्म था। कोई धोखे से किसी को मारने का आर्डर नहीं था। अगरचे वो जुल्म कर रहे हैं हम पर, हमारे हुकूक खा लिए, हमें दबा दिया, हमारे जो कमज़ोर मुसलमान हैं जिन पर उनका जोर चलता है उनको पीस कर रख देते हैं, लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी किसी को कि किसी भी मक्का के बंदे का, सरदार का या इस स्टेट का कोई नुकसान करे। कोई खाना काबा में 360 बुत पड़े हैं, कोई किसी ने कोई रात के अंधेरे में जाकर किसी बुत की गर्दन तोड़ दी हो, या सोचा हो कि हमारी आंखों के सामने अल्लाह का घर नजिस बुतों से भरा पड़ा है, इसको पाक करने के लिए हमें कोई प्लान बनाना चाहिए, कोई खुदकुश कार्रवाई, ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन ये अब सोच आई, जब उन्होंने देखा हम कम हैं तो कहा कि जिस पर दाव चलेगा उसको हम कत्ल कर देंगे, जिस पर दाव चलेगा उसको अगवा कर लेंगे, फिर मार देंगे, और चाल चल के कोई धोखा दे के मार देंगे, जिस तरह भी हो सका हम इनको मारेंगे। अब फनज़लत हादिहिल आया, तो ये आयत नाजिल हो गई कि अल्लाह ताला अहले ईमान का दिफा करता है। कैसे दिफा करता है? जो अल्लाह ताला ने जिहाद के अहकाम उतारे हैं, जिहाद एक साफ सुथरा, बाकिरदार, बा अखलाक एक फरीज़ा है,
اس میں کہیں بزدلی کی ملاوٹ نہیں ہے اور نہ کہیں دھوکہ، فراڈ، خیانت، ایسا کوئی اصول ہے جہاد کے اندر۔ جہاد کے سارے اصول واضح ہیں۔ جہاد فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، دھوکہ فراڈ فرض نہیں کیا، خیانت فرض نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو دھوکہ، فراڈ اور خیانت کرتے ہیں جہاد کے نام پر۔ یہ جہاد کی پلاننگ تھی، دشمن کو مارنا تھا، اور ایسے لوگ ناشکرے ہیں کہ سب شریعت موجود ہے، اللہ کے حکم نازل ہو رہے ہیں، تم صبر کرو، اللہ کا حکم دیکھو، جب اللہ کا حکم تم پر فرض ہو جائے پھر جان کی بازی لگاؤ، میدان جنگ میں لگاؤ نا بازی۔ جہاں میدان جنگ کی صورتحال ہو جائے، جہاد کی شروط پوری ہوں، پھر وہاں پیچھے نہ ہٹو، مردانگی دکھاؤ۔ ہی سعودیہ کے سفیر نے اقوام متحدہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ ہدایات جو آپ نے لشکر کو دی تھی، جو کفار سے لڑنے جا رہے تھے، کہ کہیں بھی کسی مرد، کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی کمزور کو کہیں قتل نہیں کرنا، کوئی جانور قتل نہیں کرنا، سوائے یہ کہ آپ نے کھانا ہو، کھانے کے لیے ذبح کرو، کسی کا جانور ایسے ہی تباہی مچاتے پھرو۔ سارے یہ سنائے، اقوام متحدہ میں سنائے انہوں نے بیٹھ کر، اور انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں، یہ ہے اصل اصول۔ جنگیں بھی ہوئی ہیں، کہیں ہم نے ایک بے گناہ کو نہیں قتل کیا، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ بھی آرڈر تھا اس لشکر کو کہ وہاں تمہیں کچھ لوگ ایسے ملیں گے یہود و نصارہ کے جو دنیا داری چھوڑ کر اپنے خانقاہوں میں، عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، کنیساؤں میں، ان کو ہرگز نہیں چھیڑنا، حالانکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، باطل۔ اور یہاں جہاد کیا سمجھا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اڑاؤ، پہلے ایسی خانقاہیں اڑاؤ جہاں لوگ شرک کر رہے ہیں، ایسے مزارات اڑا دو، اس کو سمجھا جاتا ہے جہاد۔ اور ایک جنگ میں صحابہ کرام فارس کے کسی بڑے کمانڈر کی گردن کاٹ کے لے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا نفرت کا اظہار کیا اور اس کو دیکھنا گوارا نہیں گیا، فرمایا تم نے وہ کام کیا جو یہ کیسر و کسرا کے لوگ کرتے ہیں، کفار کرتے ہیں یہ کام، اپنے دشمن کی گردن کاٹ کے اڑاتے پھرے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کے کلپ، اس طرح کی برین واشنگ، اس طرح کا لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ نوجوان سمجھتا کہ مجھے تاریخ اسلامی سے جوڑا جا رہا ہے، جبکہ اسے تاریخ مجوس سے جوڑا جا رہا ہے جہاد کے نام پر۔ یہ جتنی جہادی تحریکیں ہیں ان کا اسلامی جہاد سے کوئی تعلق نہیں، ان کی بیس ہی خیانت، فراڈ، دھوکہ، جہاد کے فیلڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، چاہے بڑے بڑے مولانا صاحب ان کے ساتھ قیادت کر رہے ہیں، چاہے سارے مدارس فتویٰ دے رہے ہیں، ہرگز دھوکہ مت کھائیے۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک سسٹم ہے، اسلامک اسٹیٹ کا سسٹم، ایک بالکل باوقار عمل ہے، اس میں کوئی کہیں بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کو کہیں، کفار بھی اس کو ایک اعلیٰ کردار کا بندہ سمجھتے ہیں اس مجاہد کو، جو سسٹم میں آ کر اسٹیٹ کے اندر، اسٹیٹ کے سسٹم میں آ کر، اس سسٹم کے دائرے میں رہ کر اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز ان کا تعلق جہاد سے نہیں ہے۔ اگر واقعی ان کا تعلق جہاد سے ہوتا اور یہ جہاد کے ساتھ مخلص ہوتے تو یقین کریں کم از کم یہ لوگ جو جہاد کا چیپٹر ہے قرآن و حدیث میں، اس کی ہی نشر و اشاعت کر دیتے صحیح طریقے سے کہ یہ جہاد ہے۔ آپ دیکھیں گے جہاد کے
کیمپ لگے ہوئے ہیں کہ آؤ نوجوانوں آپ کو جہاد سکھائیں گے، لیکن کہیں بھی ان کے پاس وہ اس چیز میں مخلص نہیں ہے کہ آپ کو کم از کم جو فقہ کے اندر یا حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر جو جہاد کے احکام ہیں جہاد اسلامی کے، کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیں کہ یہ ہے جہاد کے بارے میں شرعی علم. کیونکہ ایک نوجوان کو جب کتاب الجہاد کا شرعی علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایسے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں. جہاد کا شرعی علم ہرگز نہیں دیں گے، نہ ان کے لٹریچر میں پایا جاتا ہے. صرف آیات ملیں گی جن آیات سے آپ جذبات میں آئیں گے. جہاد کا پورا سسٹم، جہاد کے اصول، ضوابط، جہاد کا اعلان کون کرے گا، جہاد ہوتا کیا ہے، ایسا کچھ نہیں سمجھائیں گے آپ کو. کیونکہ چور کا چہرہ واضح ہو جائے گا، جو چور آپ کے بیچ میں پھر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرمایا کہ جن کے خلاف کفار قتال کر رہے ہیں، مظلوم ہیں، ان کو آج اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بھی قتال کریں. تو ہمیں قیامت تک ہم مسلمان پابند ہیں جہاد کے احکام کے. جب بھی ہم پر لاکھ ظلم ہو، لاکھ حالات خراب ہوں، لاکھ ہمارے ملکوں پر قبضہ کر لیا جائے، ہم پابند ہیں جہاد کے احکام کے. جہاد کے احکام جو ہیں ان میں جو چھوٹی سادہ سی جو آپ کو سمجھ آنے والی باتیں جن کی ضرورت ہے ہر نوجوان کو، جہاد اسٹیٹ کے ایک ادارے کا نام ہے. اور آپ تاریخ پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو مکی ہے، آپ نے جہاد کا نام بھی نہیں لینے دیا، قتال کا. اور جب آپ اسٹیٹ کی شکل میں آئے، آپ ایک اسٹیٹ کے سربراہ تھے، اس وقت آپ نے لشکروں کے لشکر نکالے. اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی جہاد کے کام کیے ہیں وہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی قیادت میں ہوئے ہیں. چاہے وہ حکمران باعمل ہوں، نیک صالح ہوں، چاہے وہ بالکل ان پڑھ ہوں، دین کے بارے میں کچھ علم نہیں، لیکن جہاد کی تاریخ اسی سے اٹیچ ہے. اور اس میں جہاد کے اندر سب سے پہلے حکمران ہے. امیر المجاہدین اسٹیٹ کا سربراہ ہے، اور اسٹیٹ کا ایک شہری جو عام ایک شہری بن کر زندگی بسر کرتا ہے وہ اصل مجاہد ہے. کیونکہ وہ اپنے حکمران کے پالیسی کے تابع ہے اور اس کے آرڈر کا منتظر ہے. اس نظریے کے ساتھ وہ جب زندگی بسر کرتا ہے اور جہاد سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یغزو من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق. کہ جو آدمی اس حالت میں مرا کہ نہ کبھی جہاد کا ارادہ تک کیا، نہ کوئی جنگ میں شریک ہوا کسی جنگ میں، نہ اس کو کبھی جہاد کا شوق رہا جنگ کا، تو اگر ایسی حالت میں مر گیا تو نفاق کے شعبے پر مرا. وہ جنگ، مسلمانوں کی جنگ حکمران کی قیادت میں ہوتی ہے، خفیہ تنظیموں کی شکل میں نہیں ہوتی. خفیہ تنظیموں کی جنگ وہ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، وہ کسی مجہول لوگوں کی جنگ ہے. ہو سکتا ہے ہمارے دشمنوں کی جنگ ہو، ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلاف کوئی چال چلی ہو. اور ہمیشہ خفیہ اور پرائیویٹ جہاد کا نقصان امت کو ہوا ہے، کفار کو اس کا فائدہ ہوا ہے ہمیشہ. تو مسلمان ایک عام شہری کی زندگی جب بسر کرتا ہے اور اس نظریے کے ساتھ رہتا ہے کہ میرا تعلق ایک اسلامی ریاست سے ہے، اسلامی ریاست کو جب میری ضرورت پڑے گی میری جان بھی حاضر ہے، اس نظریے کے ساتھ چاہے کبھی جنگ میں شرکت کی توفیق نہ ملی ہو، وہ مجاہد مرا
جہاد کی نیت پر مرا، اور ایک اگر ایسی نیت نہیں تھی، اسٹیٹ کا کبھی بھی مخلص نہیں رہا، اسلامی ریاست کا مخلص نہیں ہے، بلکہ جیسے نظریہ دیا گیا ہے، اخوان المسلمین نے یہ نظریہ دیا ہے لوگوں کو، ان جہادی جماعتوں نے، کہ یہ جو ریاست ہوتی ہے نجس مٹی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو پھینک دو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، وہ ہماری ہے، اور جس اسٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں وہ اسٹیٹ دارالکفر ہے، اس کے خلاف لڑائی کرنا، خروج کرنا فرض ہے، باقی ساری زمین ہماری ہے۔ جس اسٹیٹ میں یہ لوگ رہ رہے ہیں اس اسٹیٹ کے ساتھ دھوکہ کرنا، غداری کرنا ان کا جہاد ہے۔ تو یہ مجاہد دراصل غدار ہیں، یہ مجاہد نہیں ہیں، یہ اسٹیٹ کے غدار لوگ ہیں، اسلامی ریاست کے غدار لوگوں کو آپ مجاہدین سمجھتے ہیں، جن کی تعلیم یہ ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ کبھی بھی آپ اس وقت تک چلیں جب تک آپ کا مفاد ہے، ورنہ اسٹیٹ آپ کا کچھ نہیں، آپ کا سب کچھ یہ جماعت ہے، جس جماعت کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، یہ جماعت اصل ہے۔ یہی ہے نا تعلیم، جبکہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اصل چیز آپ کی ریاست ہے، آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کے ان تمام حقوق سے بڑھ کر حقوق ہے اس ریاست کے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تمہارے مال چھین لیں، تمہاری پیٹھوں کو مارے، ظلم و ستم کریں، تمہیں دبایا جائے، تمہیں پیچھے کیا جائے، تمہیں ذلیل کیا جائے، اس کے باوجود بھی تم نے سننا اور ماننا اپنی اسٹیٹ کے سربراہ کی ہے، وہی آپ کا امیر ہے، وہی آپ کا سربراہ ہے، اس قدر تعلیم دی ہے۔ قطعاً اپنے حقوق کی خاطر اسٹیٹ کے خلاف نہیں نکلنا، لیکن ان تنظیموں کی تعلیم یہ ہے کہ اس وقت تک آپ ان اسٹیٹ میں رہیں امن سے، بالکل اسٹیٹ کریں، پاکستان کے جھنڈے لگائیں، جب تک آپ کے مفاد میں ہے۔ جس دن آپ کا مفاد نکلا اس دن اسٹیٹ ایک طرف، ہم ایک طرف۔ اسٹیٹ کچھ نہیں ہے، سب کچھ یہ تنظیم ہے جس کے ساتھ ہم ہیں۔ یہ تعلیم ہے، یہ غداری کی تعلیم ہے، یہ ہرگز جہاد نہیں ہے، یہ ہرگز اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم ایک مخلص بن کر، وفادار بن کے زندگی بسر کرنے کی تعلیم ہے۔ ہماری وفاداریاں صرف چند لوگوں کے لیے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں، جو ہماری سپورٹ کرتے ہیں، جو ہمارے پیچھے نعرے مارتے ہیں۔ اسلام تعلیم سکھاتا ہے کہ ساری امت کے لوگ اس ریاست میں، جو چاہے تمہارے مسلک کے لوگ نہیں ہیں مسلمانوں کی حکومت، یہ سب کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور یہ جو اتحاد ہے ریاست کی شکل میں، اس کا مقام، اس کا حق آپ کے خون اور مال سے زیادہ ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مثال دیکھ لیں، صحابہ کرام کی مثال دیکھ لیں، صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہوئے، کبھی صحابہ کرام نے یہ باور نہیں کروایا کہ ہم تو تم سے اعلیٰ ہیں، ہمارا حق ہے لیڈر بننے کا۔ ایک سپاہی بن کے زندگی بسر کی ہے، ایک شہری بن کے زندگی بسر کی ہے صحابہ کرام نے۔ اور فوجوں کی کمان کنہوں نے سنبھالی ہوئی تھی؟ جو صحابہ کی پاؤں کی خاک نہیں تھے، ان لوگوں کے پاس فوجوں کی کمان تھی۔ صحابہ ایک شہری بن کے زندگی بسر کرتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ فوج کہیں جا رہی ہے لڑنے کے لیے، ایک سپاہی بن کر جاتے تھے۔